अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। 7 दिन का अरसा गुजर चुका है और अभी तक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन उस आग पर काबू नहीं पा सकी है। इधर अमेरिका के नए सदर ट्रंप की परेशानियां और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ट्रंप का मंसूबा था कि वो अपनी हल्फ बर्दारी पूरी शान व शौकत के साथ करेंगे, ज़बरदस्त स्टेज सजेगा। हालांकि तैयारी भी जारी है, जो उसकी अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, कई मुल्कों के सरबराहों को बुलाया गया है, लेकिन अमेरिका में जश्न नहीं है, सन्नाटा है, गम का माहौल है, हर तरफ अफरा तफरी है, क्योंकि अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहर, सबसे मालदार शहर, सबसे अहम शहर लॉस एंजल्स में जो आग लगी थी वो आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग का शोला भड़कता जा रहा है। कनाडा की तरफ से मदद आ रही है, मेक्सिको से मदद आ रही है, दुनिया के कई मुल्कों से मदद भेजी गई है। इसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 170 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जलकर खाकिस्तर हो चुका है। उसके अलावा 13,000 से ज़्यादा मकानात इस वक्त जल चुके हैं। गाड़ियों का कोई शुमार नहीं है। 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, नकले मकानी कर चुके हैं। और ये जो अपडेट है, ये जो डेटा है वो अमेरिकी मीडिया का है या सरकारी रिपोर्ट है। जो गैर सरकारी मीडिया है, जो गैर सरकारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। उनको अलग शिफ्ट किया जा रहा है, वो अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं या किसी और शहर की तरफ वो मुंतकिल हो रहे हैं। उनके पास जाने के लिए गाड़ियां नहीं हैं और परेशानी का जो आलम है लगातार बढ़ता जा रहा है। हलाक होने वालों की तादाद भी 30 के करीब पहुंच चुकी है, ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और स्कूल अब जलने लगे हैं, अस्पताल जलकर तबाह हो रहे हैं, कॉलेजेस जलकर तबाह हो रहे हैं, लोगों की महंगे महंगे मकानात जलकर तबाह हो रहे हैं। और अब इस बात पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है, क्या सच में ये एक फितरी आग है कि कहीं भी एक आग का शोला भड़कता है, आग लगती है और उस आग की जद में कुछ मकानात आ जाते हैं, या फिर ये आग के नाम पर एक अजाब है, अजाब खुदावंदी है, कहर खुदावंदी है। और अमेरिका ने जिस तरह अपने आप को सुपर पावर के तौर पर पेश किया, अमेरिका ने जिस तरह पिछले 100 सालों में दुनिया के कई गरीब देशों का इस्तेहसाल किया, दुनिया के मजलूमों का इसने इस्तेहसाल किया, कई मुल्कों को इसने तबाह बर्बाद किया, कई मुल्क की खुशहाली को इसने गुर्बत में तब्दील किया, तो क्या ये मकाफात अमल है? अमेरिका ने पिछले 80 से 100 सालों में जिस तरह दुनिया के कई मुल्कों को सताया है, दुनिया की कई कौमों को तबाह बर्बाद किया है, अमेरिका ने दुनिया के कई मुल्कों को जिस तरह खुशहाली से निकाल कर गुर्बत में, मुफलिसी में पहुंचाया है, तो क्या उन सब की अमेरिका को सज़ा मिल रही है? जो एक्सपर्ट है, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो अब यही कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई आग लगती है, जंगल से कोई आग भड़कती है और वो आग शहरों तक पहुंचती है, तो कभी भी इस तरह की आग इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाती, इस कदर उस आग के ज़रिए बर्बादी नहीं होती, या कम अज़ कम उस आग को बुझाने में एक तरह से कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अभी तक अमेरिका में लगी इस आग को बुझाने में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। घरों के घर इस आग की जद में आ रहे हैं। जिस तरह सैलाब आता है और समंदर से पानी निकला हुआ या सैलाब घरों को बहाता जाता है और घर डूबते जाते हैं, घर ज़मीन दोज़ होते जाते हैं, ये जो आग है इसकी रफ्तार सैलाब से ज़्यादा है, पानी से ज़्यादा है और 60 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा इस आग की रफ्तार है। जैसे 10 किलोमीटर दूरी पर यह ख़बर मिलती है कि उस शहर में आग पहुंच गई है, तो उससे पहले ही लोग घर खाली कर देते हैं और जब तक ये घर खाली करने की प्लानिंग करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तब तक आग इन तक पहुंच जाती है और बेसरो सामानी के आलम में अमरीकियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। और अब जो उलमाए किराम है, जो तज्ज़िया निगार है, वो यही कह रहे हैं कि मुमकिन यही है, यह अज़ाब खुदाबंदी है, यह कहर खुदाबंदी है, क्योंकि लोग लगातार इसकी लपेट में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 10% से ज़्यादा भी काबू नहीं पाया जा सका। 90% जो आग की रफ्तार है लगातार बरकरार
برقرار ہے۔ ایک ایریا میں آگ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے اور جب آگ وہاں اس وقت رکتی ہے جب وہ پورا ایریا جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، وہاں کے مکانات پورے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، وہاں رہنے کے کچھ بھی قابل نہیں رہتا، تب وہ آگ دوسرے علاقے کا رخ کرتی ہے۔ اور اس لیے اس پر بحث ہو رہی ہے کیونکہ ماضی سے مثالیں دی جاتی ہے، تاریخ موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا کی کئی قوموں پر عذاب آیا، دنیا کی کئی قوموں کو اس طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کی مثالیں موجود ہیں، اور جو تازہ ترین مثال ہے، پچھلے ایک ویڈیو میں نے کہا تھا کہ 1912 میں اس وقت کے سائنسدانوں نے، اس وقت کے معماروں نے ٹائٹینک نام کا ایک جہاز بنایا، اور جہاز کو بنا کر ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو جہاز ہے یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا ہے، یہ جہاز کبھی غرق نہیں ہو سکتا ہے، یہ جہاز کبھی انسانوں کو ڈبا نہیں سکتا ہے، اس جہاز سے بڑا دنیا کا کوئی اور شے نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ سے وہ جہاز اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اس جہاز میں عیاشی کے تمام تر ساز و سامان موجود تھے، آرائش کے لیے، عیاشی کے لیے، مستی کے لیے لوگ اس جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، اور کینیڈا کے قریب آ کر وہ جہاز برف کے ایک ٹیلے سے ٹکرا جاتا ہے، جہاز ٹوٹ جاتا ہے، بیچ سے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور آج تک سائنسداں حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ برف کے ٹیلے سے جہاز ٹکرا گیا، کوئی پہاڑ کا ٹیلا نہیں تھا، اور کیسے جہاز ٹوٹ گیا؟ بظاہر ایسا ممکن نہیں تھا، اس کے باوجود بیچ سے ہی جہاز ٹوٹ جاتا ہے، اور آج تک اس کا ملبہ نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں ان کی بھی موت ہو جاتی ہے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایسے پہلے کئی قوموں کی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو لگاتار سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا، لیکن جب وہ قوم نہیں مانتی ہے، سرکشی پر آمادہ رہتی ہے، لگاتار وہ قوم بغاوت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اس قوم پر آگ کا عذاب آتا ہے، پورے علاقے پر آگ کی برسات ہوتی ہے، اور جو پورا علاقہ ہے وہ آگ کی برسات میں نہا جاتا ہے، اور پوری کی پوری قوم لوط تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس عذاب کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ ابھی بھی کئی مرتبہ رپورٹس آتی ہے کہ کچھ جگہوں کی کھدائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس دور کے آثار ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ پیش آیا، جب صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جلدی گزرو، کیونکہ یہ جو ایریا ہے قوم لوط کا ایریا ہے، اور اسی علاقے میں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور ابھی تک اس کی نحوست باقی ہے، ابھی تک اس کے اثرات باقی ہے۔ اسی طرح فرعون پر عذاب آیا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کو ختم کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا۔ فرعون کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، لگاتار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کا کام کیا، ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اور فرعون نے فائنلی پلان بنا لیا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دینا ہے، ان کی پوری قوم کو ختم کر دینا ہے۔ اس وقت جو قوم مسلمان تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، وہ آج کی یہی یہودی قوم ہے، حالانکہ یہ قوم بھی اس وقت کافروں کی فہرست میں ہے، کیونکہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی۔ بہرحال جب فرعون پورا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے باہر نکلتے ہیں، دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں۔ ایک طرف دریائے نیل ہے، دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے کہ وہ جائے تو کہاں جائے، اپنی قوم کے ساتھ کدھر کا راستہ اختیار کریں، کس طرح اپنی جان بچائیں۔ سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاتھوں میں جو عصا ہے، آپ اس عصا کو، اس لاٹھی کو زمین پر ماریے، اور جیسے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو مارتے ہیں، دریائے نیل میں ایک برج بن جاتا ہے، ایک پل بن جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس برج سے مصر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کو پار کر جاتے ہیں۔ جیسے پار کرتے ہیں ادھر سے فرعون کا لشکر آتا ہے، اور فرعون کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی برج بن گیا ہے، پل بن گیا ہے، اور اس پل کے ذریعے ہم بھی اس پار پہنچ جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو ہم آسانی سے ختم کر دیں گے۔ جیسے فرعون اور اس کا لشکر اس پل پر چڑھتا ہے، اور دونوں طرف سے بالکل بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر آتا ہے، وہ پل گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس
اس میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب سے دوچار کرتا ہے کہ فرعون کی لاش نہ تو دریائے نیل میں ڈوبتی ہے، نہ اس کی لاش کو سمندر کا دریائے نیل کا کنارہ ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ زمین اس کی لاش کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کی لاش اوپر ٹہلنے لگتی ہے، اور ابھی تک اس فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانے میں میوزیم میں موجود ہے عبرت کے لیے، تاکہ پوری دنیا اس کو نشان عبرت جانے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دولت کو، طاقت کو اپنی دولت سمجھ لیا، اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کا انجام نمرود کا ہوا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو دین کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتا تھا، اور نمرود کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ نمرود نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود نے اپنے تمام وزراء سے، تمام شہر کے لوگوں سے کہا کہ ایک بڑا سا میدان ہے، اس میدان کو چاروں طرف سے گھیر دو، اس کی اونچائی 100 فٹ سے زیادہ ہوگی، اس کے بعد پورے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اکٹھا کرو۔ چنانچہ ایک بڑا سا میدان تھا، وہاں چاروں طرف سے اس کا گھیراؤ کیا گیا، سمندر سے معاف کیجیے گا جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر وہاں لائے گئی، اور اس پورے کیمپس کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں آگ بھڑکائی گئی، اور جب آگ بالکل بھڑک گئی، دہکنے لگی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس آگ میں پھینک دیا۔ لیکن اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا، گلزار بنا دیا، گلشن حیات بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکا۔ اور نمرود دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا کہ اس نے جنگل کی تمام لکڑیوں کو کاٹ کر وہاں اکٹھا کیا تھا، دہکتی آگ تھی، کچھ بھی اس کے اندر ڈالا جاتا تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، کوئی گمان نہیں تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ سے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، گلشن حیات بنا دیا، بال بیکا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں ہو سکا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا کہ آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ نمرود نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نمرود لگاتار خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اور اس نے آسمان پر تیر مارنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اس نے 4 گدھ کو خرید کر یا 4 گدھ کو لا کر تیار کیا، اس کو موٹا کیا، گوشت کھلا کر، شراب پلا کر جب وہ گدھ موٹے ہو گئے تو ان 4 گدھ کو نمرود نے اپنے پایہ تخت میں باندھ دیا، اور وہاں ایک نیزہ لگایا، اس نیزہ میں اس نے گوشت کو لٹکا دیا تاکہ گدھ اس گوشت کی لالچ میں اوپر چڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد اس تخت پر نمرود خود بیٹھ جاتا ہے، اور یہ گدھ اس تخت کو آگے بڑھا کر لے جاتے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی پر نمرود پہنچ جاتا ہے گدھ کے سہارے۔ پہاڑ کی چوٹی سے جو دوسرے پہاڑ تھے وہ بالکل زمین کا حصہ نظر آ رہے تھے، جو سمندر ہے وہ بالکل شپ کی طرح، جہازوں کی طرح دکھ رہے تھے، اور پہاڑ کی اس چوٹی پر سب سے اونچی جگہ پر نمرود پہنچ کر آسمان پر تیر مارتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمان پر تیر ماروں گا، اور میرے تیر مارنے سے جو آسمان پر خدا ہے اس خدا کی موت ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی ہلاکت ہو جائے گی، اور پھر میں ہی خدا رہوں گا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں رہے گا۔ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ نمرود، لیکن اس کا تیر واپس آ جاتا ہے، اور اس کے جتنے وزراء ہوتے ہیں، جتنے مصاحبین ہوتے ہیں، سب ہنسنے لگتے ہیں، اور وہ نمرود پریشان ہو جاتا ہے، کھجلا بیٹھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ 400 سال تک وہ اسی عذاب کا شکار رہتا ہے، اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں شداد کا واقعہ ہے۔ شداد بھی ایک بادشاہ گزرا، اور دنیا کے لمبے عرصے پر اس کی حکومت تھی۔ یمن کا جو علاقہ ہے وہ اس کا دارالحکومت تھا۔ شداد کے دور کے انبیاء نے، صلحاء نے، علماء نے جب اس کو اسلام کی
طرف بلایا، دین کی دعوت دی اور اس کو کہا تم ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، تو اس نے کہا اللہ کون ہے؟ میں ہی خدا ہوں۔ جب اس کو کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کو مانو گے، تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں موت کے بعد آخرت میں جنت میں جگہ ملے گی، اور اگر تم کفر پر آمادہ رہو گے، سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے تو تمہیں آخرت میں جہنم میں جلایا جائے گا۔ شداد نے کہا میں خدا ہوں، میں کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کروں گا، میں بناؤں گا جنت، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے ایک عالیشان محل تعمیر کر اور کہا میں جنت بنا رہا ہوں، اور میں جس کو چاہوں گا وہ جنت میں جائے گا، میں جس کو نہیں چاہوں گا جنت میں اس کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شداد نے دنیا کے تمام بڑے بڑے انجینئرز کو، معماروں کو اکٹھا کیا، عالیشان محل بنایا، اور جب کئی سالوں بعد اس کا محل بن کر تیار ہوا تو اس نے اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے قریبیوں کے ساتھ اس عالیشان محل میں جانے کا فیصلہ کیا، جس کا نام اس نے جنت رکھا۔ لیکن جب وہ وہاں جانے لگا اپنی فرضی جنت میں تو اچانک ایک مکھی اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے، اور اتنا اس مکھی سے پریشان ہو جاتا ہے کہ آگے اس کے قدم نہیں بڑھ پاتے ہیں، اس کو قدم پیچھے ہٹانا پڑتا ہے۔ لگاتار وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں کامیابی اس کو نہیں مل پاتی، پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، گھر واپس آتا ہے، اور برسوں وہ اس مکھی سے پریشان رہتا ہے، اس کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اور آخرکار اس نے جس محل کو بنایا تھا، جس کو اس نے جنت کا نام دیا تھا، اس میں قدم تک نہیں رکھ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سامنے آتی ہے کہ تم خدا نہیں ہو، تمہارے اندر تو ایک مکھی کو اپنی ناک سے نکالنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اصل سپر پاور، اصل مالک، اصل خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کا کائنات کی ہر شے پر کنٹرول ہے، جو کہتا ہے ہو جا تو وہ چیزیں ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ تو تاریخ کے جو حوالے ہیں، تاریخ کی جو مثالیں ہیں، انہی مثالوں سے، انہی واقعات سے امریکہ کے لاس اینجلس میں لگی اس آگ کو بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ڈائریکٹ وحی کا دروازہ بند ہے، اس لیے واضح لفظوں میں لاس اینجلس میں لگی آگ کو عذاب تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہم ان تمام واقعات کو، کہ فرعون کا واقعہ ہو، نمرود کا واقعہ ہو، شداد کا واقعہ ہو، یا دوسرے واقعات ہو، قوم لوط کا معاملہ ہو، ان سب کو عذاب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، باضابطہ اس کی وضاحت موجود ہے، لیکن اس موقع پر ایسی کوئی ڈائریکٹ وحی الہی نہیں جس کے ذریعے ہم کہہ سکیں، لیکن آثار یہی ہے کہ جس طرح امریکہ میں آگ لگی ہے، سائنسٹسٹ حیران ہے، سائنسداں پریشان ہے کہ آگ کیسے لگی، آگ اتنی خطرناک کیسے ہو گئی، بھیانک کیسے ہو گئی، آگ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آسمان سے، جہازوں سے پانیوں کی برسات کی جا رہی ہے، پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، پنک کلر کا ایک پاؤڈر وہاں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود آگ نہیں بجھ رہی ہے۔ تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جس طرح جاپان کو تباہ و برباد کیا، ایٹم بم کا وہاں استعمال کیا، اس کے 2 شہروں کو اس نے برباد کیا، امریکہ نے جس طرح عراق کو تباہ و برباد کیا، امریکہ نے جس طرح فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو لا کر بسا دیا اور لاکھوں فلسطینیوں کو اس نے بے گھر کر دیا۔ غزہ پٹی پچھلے 16 مہینے سے جینوسائیڈ کا شکار ہے، 65,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں 70% تعداد معصوم بچوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ اس طرح لیبیا کو اس نے تباہ کیا، یمن کو تباہ کیا، اور پوری دنیا میں جس وقت جنگ جاری ہے، جو قتل و غارت گری جاری ہے، جو انسانیت جینوسائیڈ کا شکار ہو رہی ہے، افراتفری ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ ہتھیار بناتا ہے، اس کو بیچتا ہے، 2 ملکوں میں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور امریکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہتھیار بیچ کر 2 ملکوں کو آپس میں لڑا کر پوری دنیا کو ڈسٹرب رکھے، پریشان رکھے، اور صرف وہ خوشحال رہیں، اس کے شہری خوشحال رہیں۔ تو اسی کی امریکہ کو سزا مل رہی ہے، اور امریکہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ خاص طور پر ٹرمپ جو 20 جنوری کو حلف لے رہے ہیں نئے صدر کے عہدے کے طور پر، ٹرمپ نے کہا کہ وہ غزہ پٹی کو جہنم بنا دیں گے، مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کرنے کی بھی ڈونالڈ ٹرمپ نے دھمکی دی۔ ٹرمپ نے اس لب و لہجے میں بات کیا جیسے خدا بات کر رہا ہو، اور ٹرمپ کے اس لب و لہجہ کے سامنے آنے کے بعد ہی 9 جنوری کو لاس اینجلس کے آس پاس کے ایک جنگل میں آگ لگتی ہے، اور اس آگ کی رفتار سیدھے شہروں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ شہر تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ لاس اینجلس امریکہ کا بہت اہم شہر مانا جاتا
जाता है। अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन की है और उसमें $5 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन अकेले लॉस एंजल्स से आता है। बकिया 49 रियासतों से $15 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन आता है। अमेरिका का न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर यही लॉस एंजल्स है। वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े हॉलीवुड के जो एक्टर या जो एक्ट्रेस है वो सब उन शहरों में रहती है। पूरा एक शहरी हॉलीवुड के नाम से बचता है। मौलाना तकी उस्मानी ने कई साल पहले अमेरिका का सफ़र किया था और वहाँ से लौटने के बाद अपने सफ़रनामा में उन्होंने लिखा कि लॉस एंजल्स में दुनिया के सबसे महंगे मकानात पाए जाते हैं। वहाँ लोग लाइफ स्टाइल पर अपनी रहाइश के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए करोड़ों डॉलर बहाते हैं और वहाँ पैसों का, डॉलर का बेइंतहा ज़िया होता है। तो मौलाना तकी उस्मानी ने बहुत पहले इस तरह का तबसरा किया था, लिखा था अपने सफ़रनामा में। और जब अमेरिका में आग लगती है तो मौलाना तकी उस्मानी का एक बयान भी सामने आता है। मिल्ला टाइम्स के इंस्टाग्राम पर भी आपने देखा होगा, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी फरमाते हैं कि असल सुपर पावर अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात भी सुपर पावर नहीं है। और जिसने ख़ुद को सबसे बड़ा सुपर पावर समझने की कोशिश की है उसका अंजाम इबरतनाक हुआ है। तो अमेरिका इन दिनों ऐसे ही हालात से दो चार है। लॉस एंजल्स की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा है। बहुत अहम शहर माना जाता है, मेट्रोपॉलिटन शहर में बहुत अहम माना जाता है। 3 यूनिवर्सिटी अकेले उस शहर में है। लेकिन इस वक्त कैलिफोर्निया की जो रियासत है तबाह बर्बाद हो रही है और पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बनी हुई है। आप किस बारे में कह रहा है कि आपको लगता है कि सच में फ़लस्तीन, गज़ा पट्टी, इराक़ और दुनिया के कई मुल्कों को अमेरिका ने तबाह किया, उसकी सज़ा मिल रही है, या फिर एक कुदरती आफत है जिसका शिकार दूसरे ममालिक भी होते रहते हैं, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और मिल्ला टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।